2 फरवरी सन 1943 को दूसरी आलमी जंग के सबसे तबाहकुन लम्हात में से एक करार दिया जाता है, स्टालिनग्रेड में जर्मन छठी फौज की हथियारी। ये वाक़या, जिसने मशरक़ी महाज पर महवरी ताकतों की शिकस्त पर महर सब्त की, न सिर्फ इस खित्ते में नाज़ी जंगी मशीन के इन्हिदाम की अलामत था, बल्कि कैद किए गए जर्मन फौजियों के लिए एक संगीन अंजाम की भी शुरुआत थी। अपने हथियार डालने से पहले इन मर्दों ने पहले ही एक जहन्नम झेल लिया था। भूख, शदीद सर्दी और महीनों की लड़ाई की थकन ने जर्मन अफवाज को मौत के किनारे पहुंचा दिया था। मगर जो कुछ उनके मुंतज़िर था सोवियत कैद में, वो तसव्वुर से भी बाहर था। रूसी मौसम सरमा में बर्फीले रास्तों पर ज़बरदस्ती मार्च, कैदियों के कैंप जहां मौत की शरह आसमान को छू रही थी, और गैर इंसानी हालात में सालों पर मुहित जबरी मशक्क़त। हम स्टालिनग्रेड में कैद किए गए 91,000 जर्मन फौजियों की तारीख तकदीर को दरियाफ्त करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो दुख, बका और जंग के बदतरीन नताइज को बयान करती है। क्या ये सब इतना ही हौलनाक था जितना कहा जाता है? क्या नाज़ियों को कोई रियायत दी गई? उनके साथ क्या हुआ? स्टालिनग्रेड, मशरक़ी महाज का मोहलिक फंदा। स्टालिनग्रेड की जंग दूसरी आलमी जंग की सबसे सफाकाना और फैसलाकुन झड़पों में से एक थी। ये मुहिम, जो सन 1942 की गर्मियों में शुरू हुई, एडोल्फ हिटलर के लिए सिर्फ एक तस्वीराती हदफ नहीं थी, बल्कि एक अलामती मकसद भी थी। स्टालिनग्रेड पर कब्जा, क़फ़क़ाज़ के वसाइल और अहम तिजारती रास्तों पर कंट्रोल के अलावा सोवियत लीडर के नाम की हामिल शहर पर कब्जा करके एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा कामयाबी भी होती। ताहम जो कुछ एक पुरजोश जर्मन यलगार के तौर पर शुरू हुआ, वो छठी फौज के लिए एक मोहलिक फंदे में तब्दील हो गया। मार्शल फील्ड फ्रेडरिक पाल्स की क़यादत में जर्मन हिकमत अमली ने न सिर्फ सोवियत मुज़ाहमत की सलाहियत को, बल्कि रूसी मौसम सरमा की शदीद सख्तियों को भी कमतर समझा। पाल्स ने अपने आला अफसरान को यकीन दिलाया था कि पेशकदमी तेज़ होगी, और अपनी अफवाज की तकनीकी और अस्करी बर्तरी पर एतमाद रखा। लेकिन जर्मन फौजियों को जल्द ही स्टालिनग्रेड की हर गिल्ली और इमारत में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सोवियत अफवाज जनरल वासिली चोइकोव की क़यादत में एक शहरी लड़ाई की हिकमत अमली अपनाई, जिसे चूहों की जंग कहा जाता था, जिसमें वो शहर के मलबे में करीब से लड़ते। इस हिकमत अमली ने जर्मन तोपखाने और टैंकों की बर्तरी को बेअसर कर दिया, और हर मीटर की पेशकदमी नाकाबिल बर्दाश्त कीमत पर हुई। जब शहर में लड़ाइयां शिद्दत इख्तियार कर रही थीं, सोवियत आला कमान स्टालिन और जनरल गेओर्गी ज़ोकोव की सरबराही में एक बड़े पैमाने पर जवाबी हमले की तैयारी कर रही थी, जिसे ऑपरेशन यूरेनस कहा जाता था। सन 1942 के 19 नवंबर को सोवियत अफवाज ने 2 महाजों से हमला करके जर्मन छठी फौज और उसके इत्तेहादियों को एक मोहलिक घेरे में ले लिया। इस एहतियात से तैयार करदा कार्रवाई ने 3 लाख से ज़ायद फौजियों को ऐसी जगह कैद कर दिया जहां ना रसद पहुंच सकती थी, ना फरार का कोई रास्ता था। बाद में सामने आने वाले सोवियत खुफिया दस्तावेज़ात से पता चलता है कि जर्मन कमांडर्स, जिनमें पाल्स भी शामिल थे, मुहासरे के मुकम्मल होने से पहले बार बार पीछे हटने की इजाज़त मांगते रहे। ताहम हिटलर ने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और इसरार किया कि छठी फौज हर कीमत पर स्टालिनग्रेड में डटी रहे। अपनी एक पैगाम रसानी में हिटलर ने कहा, छठी फौज स्टालिनग्रेड में रहेगी। यह कौमी इज्जत का मामला है। घेरे का असर तबाहकुन था। खुराक, गोला बारूद, अमुनासिब सर्दियों के कपड़ों की अदम दस्तयाबी के बाइस जर्मन फौजी भूख, शदीद सर्दी और बीमारियों का शिकार होने लगे। सन 1942 से 1943 के मौसम सरमा में स्टालिनग्रेड का दर्जा हरारत 20 दर्जे सेंटीग्रेड से भी नीचे चला गया, जिससे कई सिपाही अपनी पोजीशनों पर जिंदा मुंजमद हो गए। एक जर्मन कैदी जो घेरे से बच निकला बरसों बाद बयान करता है, हम रोज अपने साथियों को मरते देखते थे। खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ पानी जैसी पुतली सूप जो पेट नहीं भरती थी। सर्दी नाकाबिल बर्दाश्त थी और कई लोग बस लेटकर मरने का इंतजार करते थे। दूसरी तरफ लुफ्तवाफे ने छठी फौज को फिजाई पिल के जरिए रसद पहुंचाने की कोशिश की, मगर यह कोशिश नाकाफी साबित हुई। दरकार 600 टन रोजाना की रसद में से सिर्फ 100 से 150 टन पहुंचती। अलावा अजीम जर्मन तैयारों को सोवियत फिजाई दिफा का शदीद सामना करना पड़ा, जिससे कई तैयारे और उनके अमले ज़ाय हो गए। घेरे के अंदर हालात तेजी से बिगड़ते गए। सन 1943 के जनवरी तक जर्मन सिपाही जिंदा रहने के लिए घोड़े, कुत्ते और हत्ता के चूहे खाने पर मजबूर हो चुके थे।
फौजी हौसला टूटने लगा और कई सिपाही अपने खानदानों के नाम खतूत लिखते जो कभी इरसाल ना किए जा सके। उन खतूत को बाद में सोवियत अफवाज ने कब्जे में ले लिया, जिनसे महसूर फौजियों की जहनी कैफियत का पता चलता है। एक खत में लिखा था, प्यारे माँ, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं अब जिंदा ना हूं। हम घेरे में हैं और किसी मदद की उम्मीद नहीं। मैं थका हुआ हूं, भूखा हूं और सर्दी से जिम गया हूं, मगर तुम्हारे लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार सन 1943 के 2 फरवरी को फ्रेडरिक पाल्स, जो चंद रोज कबल हिटलर की तरफ से हथियार डालने से रोकने की गरज से मार्शल के ओहदे पर तरक्की दिए गए थे, छठी फौज के बच्चे कच्चे दस्तों के हमरा हथियार डाल दिए। ये जर्मन फौजी तारीख में पहली बार था कि इतने आला रैंक का अफसर हथियार डाल रहा था, और ये जंग का एक संग मील बन गया। इब्तिदाई तौर पर महसूर होने वाले 3 लाख फौजियों में से निस्फ से ज्यादा मारे गए और तकरीबन 91,000 कैद कर लिए गए। इस हथियारी का नफसियाती असर गहरा था, न सिर्फ जर्मन फौजियों के लिए बल्कि नाजी जंगी मशीन के लिए भी। सिपाहियों के लिए हथियार डालना सोवियत कैद में एक गैर यकीनी अंजाम का सामना था, जिसे अक्सर मौत से भी बदतर समझा जाता था। नाजी हुकूमत के लिए स्टालिनग्रेड इखलाकी तौर पर और जर्मन फौज की नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली साख के लिए एक जबरदस्त धचका था। सोवियत जानिब में स्टालिनग्रेड की फतह को जंग के एक फैसला कुन मोड़ के तौर पर सराहा गया। इसने एक ऐसी अलगार का आगाज किया जिसने महवरी ताकतों को आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी की जानिब धकेलना शुरू किया। ताहम जर्मन कैदियों के लिए यह हथियारी सिर्फ एक नए जहन्नम का आगाज थी। सोवियत कैद में उनका अंजाम और भी तारीख था, जिसमें ना खत्म होने वाली मार्ची भूख, बीमारियां और जबरी मशक्कत शामिल थी। स्टालिनग्रेड सिर्फ एक फौजी शिकस्त ना थी, बल्कि इस बात का भी सबूत था कि जंग किस तरह ना सिर्फ जिस्मों बल्कि रूहों को भी बर्बाद कर देती है। जो कुछ एक तस्वीराती पेशकदमी के तौर पर शुरू हुआ, वो छठी फौज के लिए एक मोहलिक फंदे में बदल गया, और ये वाकया दूसरी आलमी जंग के सबसे तारीख अबवाब में से एक के तौर पर तारीख में सब्त हो गया। अजाब का आगाज, रूसी सर्दियों में मौत की मार्ची। स्टालिनग्रेड में हथियारी जर्मन फौजियों के लिए एक और भी ज्यादा बेरहम अजाब का आगाज था। जब छठी फौज मुकम्मल तौर पर बखर गई तो सोवियत अफवाज ने कैदियों को सोवियत यूनियन के अंदरूनी इलाकों में वाक़े जबरी मशक्कत के कैंपों में मुंतकिल करने का अमल शुरू किया। ये मार्ची जो एन रूसी सर्दियों के दौरान हुई, एक नाकाबिल तसव्वुर अजियत का मंजर बन गईं, जहां सर्दी, भूख और थकन ने हौलनाक खराज वसूल किया। जैसे ही हथियार डालने का हुक्म दिया गया, कैदी फौजियों से उनके वो तमाम ज़ाती साज और सामान छीन लिए गए जो उन्हें मौसम की सख्ती से बचाने में मदद दे सकता था। उनके जूते नामुनासिब जूतों से बदल दिए गए, आसिफ जब्त कर लिए गए, जिससे बहुत से अफराद बर्फ पर नंगे पांव चलने पर मजबूर हो गए। खुराक तकरीबन न होने के बराबर थी, और जब पानी दिया जाता तो वो आतो आलूदा ज़राए से आता जल्दी में इकट्ठी की गई बर्फ को पिघलाकर फराहम किया जाता। सोवियत खुफिया फाइलों के मुताबिक ये हालात हादसाती नहीं थे, बल्कि कैदियों को सज़ा देने और उनकी जिस्मानी और ज़हनी मुज़ाहमत को तोड़ने के लिए एक सोचा समझा मंसूबा था। इन मार्चों के दौरान दर्जा हरारत बआसानी -20 डिग्री तक पहुंच जाता। इन इंतहा दर्जे की सर्दियों में कैदी कई घंटों तक बगैर रुके चलते, रोज़ाना दर्जनों किलोमीटर तय करते। जो लोग रफ्तार के साथ न चल सकते उन्हें पीटा जाता, वहीं पर कत्ल कर दिया जाता। एक जिंदा बचने वाले ने अपनी याददाश्तों में लिखा, हम जानते थे कि रुकने का मतलब मौत है। कुछ लोग थकन से गिर पड़ते और मुहाफिज उन्हें वहीं छोड़ देते, मुर्दा आसिसकते हुए। हम उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इन मार्चों के दौरान जर्मन फौजियों को सिर्फ मौसम की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि बाज़ सोवियत सिपाहियों के सख्त रवैये का भी सामना हुआ जो उनकी निगरानी पर मामूर थे। अगरचे कैदियों को जिंदा रखना एक बाज़ाब्ता हुक्म था ताकि बाद में जबरी मशक्कत के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन कई मुहाफिज इंतकामी जज्बे के तहत इंतहाई जुल्म करते, ख़ास तौर पर नाजियों की तरफ से सोवियत सरजमीन पर की गई बर्बरियत के बदले के तौर पर। एक जंग के बाद कब्जे में लिया गया दस्तावेज बताता है कि कुछ कैदियों को ज़बरदस्ती भारी सामान उठाकर चलने पर मजबूर किया जाता, जिससे उनकी जिस्मानी हालत मज़ीद बिगड़ जाती। भूख जल्द ही कैदियों के लिए सबसे बड़ा कातिल बन गई। अगर राशन दिया जाता तो वो सिर्फ बासी रोटी या पानी जैसी पुतली सूप पर मुश्तमिल होता, जो कमज़ोर पड़े मर्दों के लिए नाकाफ़ी था। कुछ अफराद ने जुड़े या लकड़ी के टुकड़े खाकर जिंदा रहने की कोशिश की, जबकि दूसरे मार्च के दौरान ही भूख का शिकार हो गए।
ایک قیدی نے جس کا بیان جرمن محققین نے جنگ کے بعد ریکارڈ کیا بتایا، ایسے دن آتے جب ہم صرف کھانے کا خواب دیکھتے، کچھ بھی ہوتا گوشت کا ایک ٹکڑا اور روٹی کا ٹکڑا، مگر ہمارے پاس صرف برف اور خالی پن تھا۔ ان شدید حالات کے باوجود سوویت افواج نے ان مارچوں کو صرف قیدیوں کو منتقل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر نفسیاتی کنٹرول کے ایک طریقے کے طور پر بھی استعمال کیا۔ ہر قدم پر قیدیوں کی بے حرمتی واضح تھی۔ گروپوں کو مسلسل گنا جاتا اور بغیر اطلاع کے دوبارہ ترتیب دیا جاتا، جس سے ایک مستقل بے یقینی اور تناؤ کا ماحول پیدا ہوتا۔ بہت سے قیدی اپنی مارچوں کے دوران ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور یہ جدائیاں اکثر دائمی ثابت ہوئیں۔ کچھ قیدیوں کے لیے یہ سفر اپنے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ایک سوویت فوجی دستاویز کے مطابق اسٹالن گریڈ میں قید کیے گئے 91,000 فوجیوں میں سے ہزاروں افراد مارچ کے دوران ہی ہلاک ہو گئے۔ اموات اتنی زیادہ تھیں کہ وہ راستے جن سے مارچ کیا گیا گرے ہوئے برف میں جمی لاشوں سے نشان زد ہو گئے، جو ان حالات کی ظلمت کا خاموش ثبوت بن گئے۔ تاہم تمام سوویت سپاہی ایک جیسے نہ تھے۔ کچھ محافظ مارچوں کی سختیوں سے آگاہ قیدیوں کو مختصر وقفے لینے دیتے یا اپنی راشن کی معمولی مقدار ان سے بانٹ لیتے۔ یہ اشارے اگرچہ نایاب تھے مگر بعض شہادتوں میں بطور انسانیت کی کرن کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک جرمن قیدی نے برسوں بعد یاد کرتے ہوئے کہا، ایک محافظ نے مجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جب اس نے دیکھا کہ میں مزید چلنے کے قابل نہیں رہا۔ میں یہ اشارہ کبھی نہیں بھولوں گا، شاید اسی نے میری جان بچائی۔ جب قیدی اپنے آخری منزل کے قریب پہنچتے تو تھکن اور بیماریاں مزید مہلک ہو چکی ہوتی۔ ڈائریا، نمونیا اور ٹائیفائڈ کمزور مردوں کے درمیان تیزی سے پھیلتے، جنہیں کسی قسم کی طبی امداد حاصل نہ تھی۔ کچھ قیدیوں نے موت کے آگے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ دوسرے زندگی سے چمٹے رہنے کے لیے بے چین جدوجہد کرتے رہے۔ سوویت خفیہ فائلوں میں ذکر ہے کہ بعض معاملات میں فوجی ڈاکٹر بنیادی امداد فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر وسائل کی قلت اور ترجیحات سوویت افواج پر مرکوز تھیں۔ جب قیدی کیمپوں میں پہنچے تو وہ پہچانے جانے کے قابل نہ رہے۔ ہفتوں کی محرومیوں نے جوان اور طاقتور مردوں کو ان کی اپنی پرچھائیوں میں بدل دیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کے پہنچنے کے بعد بھی اموات کی شرح بلند رہی، کیونکہ کیمپوں کے حالات نے کسی قسم کی راحت فراہم نہ کی۔ موت کی مارچیں اس طویل اذیت کا صرف ایک پیش لفظ تھیں جو سالوں تک جاری رہنی تھی۔ ان مارچوں کی تصاویر اور شہادتیں آج بھی جنگ کی سفاکیت اور انسانی قیمت کی یادگار ہے۔ جرمن فوجی جو ایسے منظرنامے میں پھنس چکے تھے جہاں زندہ رہنا ناممکن دکھائی دیتا تھا، صرف روسی سردیوں کی سختی کا نہیں بلکہ اس جنگ کے نتائج کا سامنا کر رہے تھے جو شکست خوردہ کے لیے کسی قسم کی رحم دلی نہیں رکھتی تھی۔ مایوسی کے کیمپ، سوویت جنگی قیدیوں کا نظام۔ سوویت جنگی قیدیوں کے کیمپ اسٹالن گریڈ میں قید کیے گئے جرمن فوجیوں کے لیے ایک اور بھی زیادہ تاریک انجام بنے۔ سوویت یونین کے وسیع رقبے پر پھیلے یہ کیمپ برف پوش سائبیریا سے لے کر وسطی ایشیا کے بنجر علاقوں تک شدید اذیت اور تھکا دینے والی مشقت کے مراکز بن گئے۔ چھٹی فوج کے فوجیوں کے لیے ان تھکا دینے والی موت کی مارچوں کے بعد ان کیمپوں تک پہنچنا اذیت کا خاتمہ نہیں بلکہ ناقابل تصور مصیبتوں کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ سوویت جنگی قیدیوں کا نظام بنیادی طور پر قیدیوں کو مزدور کے طور پر ملک کی اثر نو تعمیر میں استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جرمن حملے سے پیدا شدہ تباہی کے بعد شہروں، کارخانوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو فوری ضرورت بن گئی تھی۔ قیدیوں کو عوام کے دشمن تصور کیا جاتا اور انہیں ایسے کیمپوں میں بھیجا جاتا جہاں ان کی فلاح و بہبود کی بجائے ان کی پیداواریت کو بڑھانا ترجیح تھی۔ سوویت سلامتی ایجنسی جو ان کیمپوں کی نگران تھی کی خفیہ فائلیں بتاتی ہیں کہ قیدیوں کو مقامی اقتصادی ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان کیمپوں کی حالت نہایت ابتر تھی۔ قیدیوں کو عارضی جھونپڑیوں میں رکھا جاتا جن میں اکثر کوئی حرارتی نظام نہ ہوتا اور موسمی سختیوں سے بچنے کے لیے معمولی تحفظ بھی میسر نہ ہوتا۔ سائبیریا میں جہاں درجہ حرارت -40 ڈگری سے نیچے جا سکتا تھا، مناسب لباس کی عدم موجودگی ان کی اذیت کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ خوراک کا راشن نہایت کم ہوتا جو عموماً باسی روٹی اور پتلی سوپ پر مشتمل ہوتا۔ نووسیبرسک کے ایک کیمپ کی انتظامیہ کی ایک دستاویز بتاتی ہے کہ ہر قیدی کو روزانہ 1000 کیلوریز سے بھی کم ملتی تھیں، جو 12 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنے والوں کے لیے ناکافی تھی۔ تمام کیمپوں میں جبری مشقت ایک مستقل عنصر تھی۔
قیدیوں کو پلوں اور عمارتوں کی تعمیر سے لے کر کانوں سے معدنیات نکالنے تک مختلف کاموں میں استعمال کیا جاتا۔ جنگلاتی علاقوں میں بہت سے قیدیوں کو درخت کاٹنے پر لگایا گیا، جو خاص طور پر سردیوں میں نہایت سخت کام تھا۔ ایک قیدی جو ایک ریلوے لائن کی تعمیر میں کام کر رہا تھا حالات کو یوں بیان کرتا ہے: کام کبھی نہیں رکتا تھا، چاہے سردی ہو یا ہماری حالت۔ اوزار بے حد ابتدائی نوعیت کے تھے، اور بیلچے کا ہر وار ہمیں یاد دلاتا تھا کہ ہم تنہا ہیں۔ اپنی تقدیر کے رحم و کرم پر ان کیمپوں میں بیماریاں بھی تیزی سے پھیلتی تھیں۔ غذائی قلت اور غیر صحت بخش حالات قیدیوں کو کمزور کر دیتے، جس سے وہ ڈائریا، ٹائیفائیڈ اور تپ جیسی بیماریوں کا آسان شکار بن جاتے۔ کی فائلیں ظاہر کرتی ہیں کہ بعض کیمپوں میں ابتدائی مہینوں میں اموات کی شرح 50% سے تجاوز کر گئی تھی۔ مناسب طبی سہولتوں کی عدم موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ جو قیدی سخت بیمار ہو جاتے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، کیونکہ وہ کام کی کوٹا پوری نہیں کر سکتے تھے۔ ان انتہائی حالات کے باوجود کچھ قیدی ساتھیوں کی مدد سے زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیمپوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ بناتے، خوراک کا تبادلہ کرتے اور ایک دوسرے کو محافظوں کے ظلم سے بچاتے۔ ایسے نیٹ ورک امید قائم رکھنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے تھے، خاص طور پر وہاں جہاں موت ایک مستقل خطرہ بنی رہتی تھی۔ ایک جرمن قیدی نے یاد کیا کہ ماسکو کے قریب ایک کیمپ میں ایک گروہ پہرے پر رہتا تاکہ دوسرے سرد راتوں میں ہائپوتھرمیا سے مر نہ جائے۔ قیدیوں کو دیے جانے والے کام کا انحصار علاقے اور مقامی ضروریات پر ہوتا۔ جرمن بمباری سے تباہ شدہ شہروں جیسے اسٹالن گریڈ اور لینن گریڈ میں قیدیوں کو ملبہ ہٹانے اور عمارتیں دوبارہ بنانے پر لگایا گیا۔ دیہی علاقوں میں بہت سے لوگ اجتماعی کھیتوں پر کام کرتے، جہاں ان کا کردار خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری تھا۔ بعض معاملات میں قیدیوں کو بڑے پیمانے کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں لگایا گیا، جیسے ڈیموں اور ریلوے لائنوں کی تعمیر۔ ایک سوویت فائل میں بتایا گیا کہ ایک جرمن قیدیوں کا گروہ وولگا دریا پر ایک ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی تعمیر میں شامل تھا، جو ایک نہایت تھکا دینے والا منصوبہ تھا اور جس میں درجنوں افراد نے اپنی جانیں گنوا دیں۔ فرار کی کوششیں نایاب تھیں، کیونکہ کیمپوں کے گرد وسیع فاصلے اور دشمن ماحول نے ایسا کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا تھا۔ پھر بھی کچھ قیدیوں نے آزادی کی شدید خواہش میں سب کچھ داؤ پر لگا کر فرار کی کوشش کی۔ کی فائلوں میں فرار کی متعدد کوششوں کا ذکر ہے، جن میں سے بہت کم کامیاب ہوئیں۔ ایک واقعے میں سن 1945 میں 5 قیدیوں نے سائبیریا کے ایک کیمپ سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چند دنوں بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے۔ ان پر سخت سزائیں نافذ کی گئیں، جو دوسروں کے لیے وارننگ بنے۔ کیمپ انتظامیہ کو مسلسل لاجسٹک مسائل کا سامنا رہتا تھا۔ وسائل محدود تھے اور قیدیوں کو زندہ رکھنے اور ان کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے درمیان توازن قائم رکھنا مشکل ہوتا تھا۔ کی ایک داخلی رپورٹ کے مطابق کچھ کیمپوں میں سردیوں کے دوران اموات کی شرح نہ بڑھنے دینے کے لیے کام کی کوٹا جان بوجھ کر کم کر دی جاتی، جبکہ دیگر مقامات پر حکام ہر قیمت پر اقتصادی اہداف پورے کرنے کو ترجیح دیتے۔ جب جنگ اختتام کو پہنچی تو بہت سے اسٹالن گریڈ کے قیدی کیمپوں میں ہی مر چکے تھے۔ سن 1943 کے فروری میں قید کیے گئے 91,000 فوجیوں میں سے صرف 6,000 کئی سال بعد جرمنی واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ زندہ بچنے کی یہ کم شرح نہ صرف کیمپوں کے سخت حالات کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ سوویت جنگی قیدیوں سے متعلق پالیسیوں کے اثرات کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ سوویت قیدی کیمپ نہ صرف جبری مشقت کے مراکز تھے، بلکہ خاموش مزاحمت اور بقا کی جنگ کے میدان بھی تھے۔ ان افراد کے لیے جو ان برسوں پر محیط قید سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جسمانی اور ذہنی زخم ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ جنگ کی قیمت اور ایک ایسے نظام کی سفاکیت کی یادگار کے طور پر جو شکست خوردہ پر رحم نہیں کرتا تھا۔ بھوک اور سردی کے درمیان بقا کی کہانیاں۔ سوویت قیدی کیمپوں میں زندہ رہنا بھوک، سردی اور مایوسی کے خلاف ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ اسٹالن گریڈ میں قید کیے گئے جرمن فوجیوں کے لیے انتہائی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جسمانی قوت، ذہانت اور سب سے بڑھ کر ساتھیوں کے درمیان باہمی تعاون کی ضرورت تھی۔ یہ بقا کی کہانیاں اگرچہ اذیت سے بھری ہوئی ہیں، لیکن بدترین حالات میں انسانی جذبے کی طاقت کو بھی آشکار کرتی ہے۔ بھوک سب سے بے رحم دشمن تھی۔ سوویت محافظوں کی طرف سے فراہم کردہ راشن نہایت قلیل تھے، صرف قیدیوں کو فعال رکھنے کے لیے کافی۔ روٹی، جو بنیادی غذا تھی، اکثر ناقص معیار کی ہوتی اور اس میں حجم بڑھانے کے لیے برادہ ملایا جاتا۔
सूप अमूमन पानी पर मुश्तमिल होते जिनमें मामूली मिकदार में बंद गोभी या आलू शामिल होते, जिसका ग़िज़ाई फ़ायदा बहुत कम होता। कुछ कैंपों में खुराक कैदियों की पैदावारियत के मुताबिक तकसीम की जाती, जिससे काम के कोटे पूरे करने की एक मुस्तकिल दौड़ पैदा हो जाती। कि एक फ़ाइल में इस पॉलिसी को कैदियों की हौसला अफजाई की सूरत में बयान किया गया है, हालांकि अमली तौर पर इससे सिर्फ कमज़ोर तरीन कैदियों की जिस्मानी हालत मज़ीद बिगड़ती। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कई कैदियों ने मुतबादिल खुराक के ज़राए तलाश करने में तख्लीकी सलाहियतों का सहारा लिया। बाज़ ने चूहे पकड़े आ कैंप के आसपास से जुड़े और जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं। जर्मन मुहक्किकीन की जानिब से जंग के बाद रिकॉर्ड किए गए एक बयान में एक कैदी ने बताया कि किस तरह एक ग्रुप ने बैरकों के करीब बैठने वाले को आहे को पकड़ा। अगरचे ये अक़दाम सख्त सज़ा का ख़तरा लिए होता, मगर ऐसे चालाक लम्हे बहुतों के लिए ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बने। शदीद सर्दी एक और मुसलसल चैलेंज थी। साइबेरिया और दीगर सख्त मौसम वाले इलाकों के कैंपों में दर्जा हरारत बाकायदगी से -30 डिग्री से नीचे गिर जाता। कैदी ऐसे यूनिफॉर्म में मलबूस थे जो इस मौसम के लिए मुनासिब न थे, और वो आसपास मिलने वाले जूट के थैले या कपड़ों के चीथड़ों से इजाफी लिबास बनाने की कोशिश करते। जूते निहायत कीमती समझे जाते थे, और जिनके पास न होते वो पाँव पर कपड़े लपेटते जो बर्फ़ से कोई ख़ास तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करते। रातें ख़ास तौर पर ख़तरनाक होतीं क्योंकि नाक़िस तामीर शदा बैरक मुनासिब हरारत फराहम न कर सकते थे। अक्सर कैदी साथ लेते ताकि जिस्मानी हरारत बरकरार रख सकें। बाज़ सूरतों में ताकतवर कैदी बारी बारी जागते रहते ताकि ये यकीन दहानी की जा सके कि कोई साथी सर्दी से मर ना जाए। एक कैदी ने बरसों बाद याद करते हुए कहा, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अगर कोई हरकत न करता या सांस लेना बंद कर देता तो हम इसे झंझोड़ते ताकि वो सर्दी के आगे हथियार ना डाले। यही हम कर सकते थे। कैदियों के दरमियान यकजहती बका के लिए एक अहम उनसर थी। एक ऐसे माहौल में जहां गैर इंसानी सलूक मामूल था, छोटी छोटी मददगार जमातें रोज़मर्रा की सख्ती से बचने के लिए एक पनागा मुहैया करती थीं। एक रोटी का टुकड़ा बांटना, एक कंबल तकसीम करना या सिर्फ हिम्मत अफजा बातें करना उम्मीद कायम रखने के लिए काफ़ी होता। ये नेटवर्क बाज़ औक़ात खुद ब खुद बन जाते, लेकिन कुछ मौक़े पर मुनज़्ज़म भी होते। मास्को के करीब एक कैंप में कैदियों ने एक गैर रस्मी निज़ाम बनाया जिसमें सबसे सख्त कामों की बारी बारी तकसीम होती ताकि कमज़ोर कैदियों को बहाल होने का मौका मिल सके। जबरी मशक्क़त अगरचे निहायत थका देने वाली, बाज़ औक़ात बका के इम्कानात बढ़ाने का ज़रिया भी बनती। कुछ कैदियों को कैंप के बाहर के कामों पर मुतय्यन किया गया, जिन्होंने मामूली मिकदार में खुराक आ तबादले के लिए काबिल इस्तेमाल सामान इकट्ठा कर लिया। एक सोवियत फ़ाइल में जिक्र है कि कुछ सूरतों में मुहाफ़िज़ उन सरगर्मियों से चश्म पोशी करते, इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि कमज़ोर कैदी कम मुफीद होते। ताहम उन सरगर्मियों के पकड़े जाने का ख़तरा हमेशा मौजूद रहता और सज़ा मोहलिक हो सकती थी। बीमारियां भी एक मुस्तकिल रुकावट थीं। ग़िज़ाई क़िल्लत मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर देती, जिससे आम इन्फेक्शन भी मौत का परवाना बन जाते। डायरिया, नमूनिया और टाइफाइड गैर सेहतमंद भरे हुए और नाक़िस हवादार बैरकों में तेज़ी से फैलते। तिब्बी निगहदाश्त के फुक़दान में कैदी घरेलू इलाज या एक दूसरे की देखभाल पर इन्हिसार करते। एक कैदी ने याद किया कि इसके साथियों ने इसके ज़ख्मों को उबली हुई बर्फ़ से साफ़ किया, एक ऐसा इक़दाम जो मुमकिना तौर पर उसकी जान बचा गया। सालों पर मुहित कैद का नफ्सियाती असर भी गहरा था। मुस्तक़बिल की गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, साथियों का बिछड़ना और मुसलसल महरूमियाँ बहुत से कैदियों को ज़हनी तौर पर बखेरने के दहाने पर ले आए। कुछ कैदियों ने मज़हब में सुकून तलाश किया, बैरकों में खुफिया इबादत का एहतमाम किया। दूसरे लिखने की तरफ माइल हुए, कोयले के टुकड़ों से दीवारों आ लकड़ी के टुकड़ों पर अपने ख़यालात दर्ज करते। काज़ान के करीब एक कैंप में मिली फ़ाइलों में कैदियों की लिखी नज़में मौजूद हैं, जिनमें बाज़ उम्मीद का इजहार करती हैं तो कुछ गहरी मायूसी का अक्स। ताहम सब कैदी इस कैद के इम्तिहान से गुजरने में कामयाब ना हो सके। कुछ कैंपों में सबसे सख्त सर्दियों के दौरान अमवात की शरह 50% से ज़्यादा थी। जो कैदी जिंदा बच निकले, उनके जिस्मानी और जज्बाती ज़ख्म उन्हें रिहाई के बाद भी बरसों तक साथ रहे। एक बच जाने वाले ने बयान किया कि किस तरह वो जर्मनी वापस आने के कई दहाइयों बाद भी कैंप के दिनों के ख्वाब देखता रहा। मेरे ख्वाबों में मैं हमेशा खाने की तलाश में होता हूँ या सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता कि हमने वहाँ किया झेला।
پھر بھی یہ بقا کی کہانیاں انسانی قوت برداشت کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ بھوک، سردی اور غیر انسانی حالات کے درمیان جنگی قیدیوں نے مزاحمت اور اپنی انسانیت کو برقرار رکھنے کے طریقے تلاش کیے۔ ان کے تجربات نہ صرف سوویت کیمپوں کی بربریت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انسان سب سے تاریک حالات میں بھی خود کو ڈھالنے اور زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انصاف اور انتقام، جرمن افسران کے ساتھ برتاؤ۔ اسٹالن گریڈ میں قید کیے گئے جرمن چھٹی فوج کے اعلیٰ رینک کے افسران کا انجام عام سپاہیوں سے مختلف تھا۔ جہاں زیادہ تر قیدیوں کو جبری مشقت کے کیمپوں میں بھیج دیا گیا، وہیں افسران کو فوری طور پر علیحدہ کر کے ایک سوچے سمجھے طریقے سے خصوصی سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ سوویت یونین کے لیے یہ افراد نہ صرف محور طاقتوں کی عسکری حکمت عملی کے ذمہ دار تھے بلکہ ایک ایسے نظام کی نمائندگی کرتے تھے جسے وہ بدنام کرنا اور عوامی سطح پر جنگی مظالم کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے تھے۔ ہتھیار ڈالنے کے فوراً بعد تفتیش کا عمل شروع ہو گیا۔ افسران کو الگ تھلگ مقامات پر منتقل کیا گیا جہاں اور سرخ فوج کی خصوصی ٹیموں نے ان سے شدید تفتیش کی۔ بعد میں افشا ہونے والی سوویت فائلیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان تفتیشوں کا مقصد محض عسکری معلومات حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ نازی حکومت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیس تیار کرنا بھی تھا۔ فریڈرک پالس چھٹی فوج کے کمانڈر اور جرمن تاریخ میں پہلا مارشل جس نے ہتھیار ڈالے، ان کوششوں کا اہم ہدف تھا۔ پالس، جو سن 1943 کے 2 فروری کو گرفتار ہوا، کو ایک خفیہ مقام پر لے جایا گیا جہاں اس سے نہ صرف معلومات حاصل کرنے بلکہ سوویتوں کے ساتھ تعاون پر قائل کرنے کے لیے متعدد تفتیش کی گئیں۔ اس کے بیانات کی نقلیں بتاتی ہیں کہ سوویت اہلکاروں نے اس پر زور دیا کہ وہ ہٹلر اور نازی حکومت کی عوامی مذمت کرے۔ بہتر زندگی کی یقین دہانی اور عدم سزائے موت کی ضمانت کے تحت پالس نے بالآخر تعاون قبول کر لیا۔ بعد میں اس کی گواہی نیورمبرگ مقدمات اور سوویت پروپیگنڈا میں ایک کلیدی ہتھیار بن گئی جہاں اس نے اس حکومت کی بربریت کو بے نقاب کیا جس کی وہ کبھی خدمت کرتا تھا۔ تاہم تمام گرفتار افسران کو یکساں سلوک نہیں ملا۔ جنہیں جنگی جرائم کا ذمہ دار سمجھا گیا، انہیں مختصر مقدمات کا سامنا کرنا پڑا جو اکثر انہی علاقوں میں منعقد کیے گئے جہاں مظالم ہوئے تھے۔ ایک نمایاں مثال اسٹالن گریڈ میں ہونے والا مقدمہ ہے جس میں متعدد جرمن افسران کو شہر کی تباہی اور شہریوں پر مظالم کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی۔ یہ سزائیں عوام کے سامنے دی گئیں تاکہ قیدیوں اور سوویت عوام دونوں کے لیے ایک واضح پیغام دیا جا سکے۔ پھانسی کی سزائیں ہمیشہ فوراً نافذ نہیں کی جاتیں۔ بعض اوقات افسران کو مہینوں حتیٰ کہ سالوں تک مقدمے سے پہلے حراست میں رکھا جاتا۔ سوویت حکام اس وقت کو اضافی ثبوت اکٹھا کرنے اور مقدمے کو مطلوبہ پروپیگنڈا اثر دینے کے لیے استعمال کرتے۔ کی ایک فائل میں ذکر ہے کہ سپاہیوں کے بیانات کو افسران کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاتا تاکہ ایک متحدہ مجرمانہ بیانیہ تیار کیا جا سکے جو سزاؤں کو جواز بخشے۔ گرفتار افسران میں ایسے افراد بھی شامل تھے جنہیں سوویت نظام نے اپنے مقاصد کے لیے موزوں سمجھا۔ کچھ کو نظریاتی اثر نو تعلیم کے پروگراموں میں شامل کیا گیا جہاں انہیں کمیونزم کے اصول سکھائے گئے اس امید پر کہ وہ مستقبل میں حلیف بن جائیں گے۔ اگرچہ زیادہ تر نے ان کوششوں کو مسترد کر دیا، مگر کچھ جیسے جنرل والٹر فان زاڈلٹزک ورزباخ نے تعاون قبول کیا۔ زالوٹس، جو اسٹالن گریڈ میں چھٹی فوج کے ایک کور کے کمانڈر تھے، بعد میں جرمن افسران کی لیگ کے سربراہ بنے، ایک تنظیم جو سوویتوں نے قیدیوں میں نازی حکومت کی مخالفت کو فروغ دینے کے لیے بنائی تھی۔ تاہم تمام گرفتار افسران کو نہ تو مقدمے کا سامنا کرنا پڑا نہ ہی پروپیگنڈا میں استعمال کیا گیا۔ کچھ افسران سوویت جبری مشقت کے وسیع نظام میں گم ہو گئے جہاں انہوں نے عام سپاہیوں جیسے سخت حالات جھیلے۔ کی ایک اندرونی رپورٹ کے مطابق بعض اوقات مقامی حکام قیدیوں کے عہدوں میں فرق نہیں کرتے تھے اور انہیں ان کی فوجی حیثیت سے قطع نظر سخت کاموں پر لگا دیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں بعض اعلیٰ افسران خاموشی سے مر گئے، عدالتوں اور پروپیگنڈا کے منظر سے دور۔ افسران کی قید کے حالات ان کی تصویراتی اور پروپیگنڈا اہمیت کے مطابق بہت مختلف ہوتے تھے۔ بلند رینک والے افسران جیسے پالس نسبتاً آرام دہ جگہوں میں رکھے گئے جہاں انہیں مناسب خوراک، کتابیں اور تحریری مواد تک رسائی حاصل تھی۔ اس کے برعکس نچلے درجے کے افسران اکثر سختی کا شکار ہوتے، بھوک، سردی اور بیماریوں کا سامنا کرتے، بالکل عام سپاہیوں کی طرح۔ گرفتار افسران کے مقدمات بھی سوویت جنگی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔
ان مقدمات میں نازی حکومت کے جرائم کو بربریت کے مظاہر کے طور پر پیش کیا گیا، جنہیں سوویت یونین کے انصاف اور انسانیت کے اصولوں کے برعکس دکھایا گیا۔ تاہم انصاف اور انتقام کے درمیان لکیر دھندلی رہی۔ عوامی پھانسیاں اور جبری مشقت کی سزائیں صرف مجرموں کو سزا دینے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ سوویت جنگی بیانیے پر کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تھیں۔ افسران کے ساتھ سلوک کا سب سے متنازع پہلو یہ تھا کہ ان کی قید کے دوران کیے گئے فیصلوں نے ان کی جنگ کے بعد کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا۔ جنہوں نے سوویتوں سے تعاون کیا، جیسے پالس، انہیں جرمنی واپسی پر اپنے ہی وطن کے لوگوں کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ پالس کو مغربی جرمنی میں ایک اجنبی کے طور پر دیکھا گیا، حالانکہ مشرقی جرمنی میں اسے کچھ ہمدردی حاصل ہوئی، جہاں اس نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ دوسری طرف جو افسران تعاون سے انکار کرتے کئی سال قید کے بعد رہا ہوتے، انہیں معاشرے میں دوبارہ جڑ پکڑنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے افراد شدید صحت کے مسائل اور سوویت نظام کے خلاف گہرے غصے کے ساتھ واپس آئے۔ وہ مرد جنہوں نے کبھی میدان جنگ میں افواج کی قیادت کی تھی، اب ایک منقسم اور دوبارہ تعمیر ہونے والے جرمنی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ اسٹالن گریڈ میں گرفتار جرمن افسران کے ساتھ سلوک جنگی دور کے انصاف کی پیچیدگیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ نے واقعی ہولناک جرائم کا ارتکاب کیا، دوسروں نے محض احکامات پر عمل کیا، ایک ایسی جنگ میں جو شکست خوردہ کے لیے کوئی رحم نہیں رکھتی تھی۔ سوویت مقدمات، سزائیں اور پروپیگنڈا مہمات نے نہ صرف چھٹی فوج کے رہنماؤں کو سزا دی، بلکہ جنگ عظیم دوم جیسے مکمل تصادم کے تناظر میں انصاف اور انتقام کے درمیان حد پر کئی مشکل سوالات چھوڑے۔ آخری باقی رہ جانے والے قیدیوں کی کم بقا کی شرح۔ سن 1943 کی سردیوں میں اسٹالن گریڈ کے سقوط کے بعد سرخ فوج نے 91,000 سے زائد جرمن فوجیوں کو قید کیا۔ ان میں سے صرف تقریباً 6,000 ہی جنگ کے اختتام پر جرمنی واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کا سنگین انجام شکست کے نتائج اور سوویت قیدی کیمپوں میں درپیش شدید حالات کی ایک تاریک گواہی ہے۔ شدید نقصانات کے باوجود اسٹالن گریڈ میں جرمن جنگی قیدیوں کی بقا کی شرح غیر معمولی طور پر کم رہی، جس نے اس بلند اموات کی شرح کے اسباب پر سوالات اٹھائے۔ اس بلند شرح اموات کے اسباب کا تجزیہ کرتے وقت کئی اہم عوامل پر غور کرنا ضروری ہے: خوراک کی کمی، بیماریاں، شدید جسمانی تھکن اور بدسلوکی۔ بھوک ان بنیادی وجوہات میں شامل تھی جن کی وجہ سے بہت سے قیدی زندہ نہ رہ سکے۔ شدید لڑائی کے بعد قیدیوں کو نہایت ناگفتہ حالات میں رکھا گیا۔ خوراک کی قلت تھی اور پہلے سے کمزور قیدیوں کو ایسا معمولی راشن دیا گیا جو ان کے نڈھال جسموں کے لیے ناکافی تھا۔ غذائی قلت روسی سردیوں کی شدید سختی کے ساتھ مل کر ان کے جسموں کو جلد بیماریوں، انفیکشن اور کمزوری کا شکار بنا دیتی تھی۔ سوویت محافظوں کی جانب سے ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک بھی موت کی شرح میں ایک بڑا عامل تھا۔ سوویت حکومت کی جنگی قیدیوں سے متعلق پالیسی واضح تھی: قیدیوں کے لیے ہمدردی رعایت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اسٹالن کے نظام کی پروپیگنڈا مشین نے جرمن فوجیوں کو حملہ آور اور سوویت عوام کے دشمن کے طور پر پیش کیا۔ اس لیے قیدیوں کو صرف شکست خوردہ سپاہی نہیں بلکہ جنگی جرائم کا مرتکب سمجھا جاتا۔ کئی قیدیوں کو سخت حالات میں جبری مشقت پر مجبور کیا گیا، جبکہ دوسروں کو بغیر کسی وجہ کے شدید سزائیں دی گئیں۔ مار پیٹ، ناقص حالات میں کام اور فوری سزائے موت جیسی کارروائیاں عام تھیں، جس سے موت کی شرح مزید بڑھ گئی۔ طبی امداد کی کمی بھی ایک مہلک عنصر تھی۔ جنگ کے دوران جرمن قیدیوں کو ان کے زخموں اور بیماریوں کے لیے ضروری علاج نہیں مل سکا۔ شدید سردی، ادویات کی قلت اور تباہ شدہ طبی نظام نے معمولی زخموں کو بھی جان لیوا بنا دیا۔ ٹائیفائڈ، ڈائریا اور اسکوروی جیسی بیماریاں سینکڑوں جانیں نگل گئیں۔ فیلڈ ہسپتال بھرے ہوئے تھے اور مریضوں کی تعداد کو سنبھالنے کے قابل نہ تھے، جس نے حالات کو مزید خراب کیا۔ جب اسٹالن گریڈ میں قیدیوں کی اموات کی شرح کو دوسری جنگی مہمات سے موازنہ کیا جائے تو واضح فرق سامنے آتا ہے۔ اگرچہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے دیگر محاذوں پر قیدیوں کے حالات بھی خوفناک تھے، مگر اسٹالن گریڈ میں جرمن قیدیوں کو درپیش ظلم کی شدت منفرد تھی۔ مشرقی محاذ کے دیگر علاقوں اور مغربی یورپ کے قیدیوں کے کیمپوں میں کچھ قیدی زندہ بچ گئے، لیکن اسٹالن گریڈ کی صورتحال جرمن شکست کی وسعت اور سوویت انتقامی پالیسیوں کی شدت کے باعث بالکل مختلف تھی۔ اس دور کی افشا شدہ خفیہ فائلیں ظاہر کرتی ہیں
کہ اسٹالن گریڈ کے قیدیوں سے کیا جانے والا سلوک سوویت نظریے میں انتقام کی ایک مثال سمجھا جاتا تھا۔ گرفتاری کے ابتدائی مہینوں میں قیدیوں کو سائبیریا کے کیمپوں میں منتقل کیا گیا، جہاں زندگی کی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ تھیں۔ سردیوں میں درجہ حرارت خطرناک حد تک گر جاتا اور گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے کی وجہ سے حالات مزید بدتر ہوتے گئے۔ بچ جانے والے قیدیوں کی گواہیاں ان ناقابل برداشت حالات کو بیان کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، کسی نے ہمیں انسان نہیں سمجھا، ایک قیدی نے کہا، یاد کرتے ہوئے کہ کیسے وہ طویل جبری مشقت، تھکا دینے والی مارچوں اور خوراک کی کمی کا شکار رہے۔ اسی نوعیت کی جنگی صورتحال میں دیگر قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کا موازنہ بھی چشم کشا ہے۔ مغربی محاذ پر بہت سے جرمن قیدیوں کے ساتھ نسبتاً زیادہ انسانی سلوک کیا گیا اور ان کے حالات نسبتاً بہتر تھے۔ اگرچہ وہاں بھی زیادتیاں ہوئیں، مگر اتحادی افواج کی قیدیوں سے متعلق پالیسی عموماً نرم تھی، جس سے بقا کی شرح زیادہ رہی۔ تاہم وہ قیدی جو سوویت قید سے بچ نکلے، اکثر نفسیاتی اور جسمانی اثرات کے ساتھ واپس آئے، جو تمام عمر ان کا پیچھا کرتے رہے۔ اسٹالن گریڈ کے قیدیوں کی کم بقا کی شرح مورخین کی تحقیق کا موضوع رہی ہے۔ بعض مورخین کا ماننا ہے کہ سوویت یونین کی انتقامی پالیسی کا تعلق نہ صرف کیمپوں کے حالات سے تھا، بلکہ اس پروپیگنڈا سے بھی تھا جو انقلابی انصاف کے نام پر پھیلایا گیا۔ جرمن فوجیوں کی گرفتاری کو نازی جارحیت اور سوویت عوام پر اس کے مظالم کا بدلہ سمجھا گیا۔ یہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں، بلکہ قبضے کے دوران کیے گئے جرائم کا انتقام بھی تھا۔ اس تناظر میں اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ قید کیے گئے 91,000 جنگی قیدیوں میں سے صرف 6,000 ہی جرمنی واپس جا سکے۔ یہ سوال آج بھی زیر بحث ہے کہ کیا یہ جانی نقصان مختلف حالات میں روکا جا سکتا تھا؟ کیا سوویت انتقامی پالیسی اور روسی سردیوں کی بے رحمی نے قیدیوں کو ایک ناگزیر المناک انجام کی طرف دھکیل دیا؟ ان واقعات سے نہ صرف ان لوگوں کی مایوسی ظاہر ہوتی ہے جنہوں نے ہتھیار ڈالے، بلکہ یہ بھی آشکار ہوتا ہے کہ جنگ انسانی قیمت کے لحاظ سے کتنی بے قابو ہو سکتی ہے۔ ان مردوں کی داستان جو جنگ کی ظالمانہ حقیقت کے نظر ہو گئے، آج بھی گونجتی ہے اور ان یادوں میں زندہ ہے جو ماضی کی ہولناکیوں کو بھلانے نہیں دیتی۔ طویل انتظار، رہائی اور وطن واپسی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمن جنگی قیدیوں کی رہائی کا عمل طویل اور پیچیدہ تھا۔ سن 1949 سے لے کر 50 کی دہائی کے اوائل تک اسٹالن گریڈ میں گرفتار ہونے والے ہزاروں فوجی بتدریج رہا کیے جانے لگے، اگرچہ ان میں سے کئی اب بھی سوویت یونین کے مختلف کیمپوں میں قید تھے۔ وطن واپسی دونوں جرمن اور سوویت حکام کے لیے ایک کٹھن ذمہ داری بن گئی، کیونکہ قیدیوں کی حالت اور بعد از جنگ کا تناظر کسی بھی معمول کی بحالی کی کوشش کو دشوار بناتا تھا۔ ابتدا میں قیدیوں کی رہائی سست رفتار تھی۔ جنگ کے بعد یورپ کی تعمیر نو ایک طویل عمل تھا، اور سوویت یونین اور مغربی طاقتوں کے درمیان سیاسی کشیدگی نے بھی اس عمل کو متاثر کیا۔ سوویت حکام کی طرف سے رہا کیے گئے قیدیوں کو اکثر نہایت خراب حالات میں منتقل کیا جاتا۔ اگرچہ وہ بظاہر آزاد تھے، مگر جب وہ جرمنی واپس پہنچے تو وہ ملک جو انہیں یاد تھا مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وطن واپسی پر بہت سے قیدیوں کو اپنے گھر جسمانی اور جذباتی طور پر کھنڈر حالت میں ملے۔ بعد از جنگ جرمنی تقسیم اور تباہی کا شکار تھا، اور وہ قیدی جو برسوں کی بدسلوکی، بیماری اور بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے۔ ان کے پرانے گھرانوں سے تعلق ٹوٹ چکا تھا اور ان کے وطن کی صورت بدل چکی تھی۔ جنہوں نے کئی سال سوویت حکومت کے زیر اثر گزارے، انہیں ان کے بعض ہم وطن غدار کے طور پر دیکھتے اور وہ اکثر کھلے دل سے خوش آمدید نہ کیے جاتے۔ ایک ایسی قوم میں جو اپنی قومی شناخت کی اثر نو تعمیر کر رہی تھی، یہ قیدی مشکوک نگاہوں سے دیکھے جاتے، بعض اوقات دشمنی کے ساتھ۔ کئی افراد کو اپنے ہی اہل خانہ کی بے حسی کا سامنا کرنا پڑا، جو اس قید کی اذیت کو سمجھ نہ سکے جو وہ سہ چکے تھے۔ جنگ کی یادیں اور قیدی ہونے کا داغ ان کی روح اور جسم پر گہرے نقوش چھوڑ گیا۔ بعض زندہ بچ جانے والوں کی گواہیاں برسوں کے دکھوں کے نقوش کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایسا تھا جیسے میں کسی اور دنیا سے واپس آیا ہوں، ایک رہا ہونے والے قیدی نے کہا، جو 7 سال سے زیادہ سائبیریا میں قید رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو کچھ پہچانا نہیں۔ یہ نہ میرا ملک تھا نہ میری قوم۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ الجھن کا احساس ان تمام قیدیوں میں عام تھا جو واپس لوٹے، کیونکہ قید کے دوران گزرے وقت اور بے انسانی سلوک نے ان کے اندر اجنبیت کا ایک گہرا احساس بٹھا دیا تھا۔
ان کے پرانے خاندانی اور سماجی روابط ویسے نہ رہے تھے۔ وہ ایک ایسے ملک میں اجنبی بن چکے تھے جو اگرچہ مستقبل کی تعمیر میں مصروف تھا مگر ان کے لیے غیر مانوس تھا۔ قیدیوں کی جسمانی حالت بھی ان کی قید کی سنگین ترین علامات میں سے تھی۔ قید کے دوران بھوک اور بیماریوں نے کئی افراد کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ عام زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ان کے جسم کمزور ہو چکے تھے، توانائی روز بروز گھٹ رہی تھی اور ان کی روحیں پہلے جیسے نہ تھیں۔ اکثر انہیں روزمرہ کی زندگی میں دوبارہ جڑ پکڑنے اور ملازمت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا، جس سے ان کی تنہائی میں مزید اضافہ ہوتا۔ نفسیاتی اثرات بھی گہرے تھے۔ قید کا صدمہ، مسلسل ذلت آمیز سلوک اور سوویت کیمپوں میں جھیلے گئے خوفناک تجربات ایسے زخم تھے جو اکثر زندگی بھر ساتھ رہتے۔ جنگی بیانیے سے پیدا ہونے والا سماجی داغ بھی رہا ہونے والوں کو متاثر کرتا تھا۔ ایک ایسی جرمنی میں جو خود کو اثر نو تعمیر کر رہی تھی، جنگی قیدی ہونا گویا ایک بدنما شناخت بن چکی تھی۔ نازی پروپیگنڈا اور جرمن فوجی کے ہیروانہ تصور جسے ہٹلر کے نظام نے فروغ دیا تھا، اب ایک شکست خوردہ جرمنی کی حقیقت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ سابق قیدی اکثر ایسے مردوں کے طور پر دیکھے جاتے جو اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے تھے۔ گواہیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے قیدیوں نے خود پر یہ دباؤ محسوس کیا کہ وہ جلد از جلد معاشرے میں واپس ضم ہو جائیں اور ماضی کو بھول جائیں، حالانکہ یہ آسان نہ تھا۔ جرمنی میں زندگی کی طرف واپسی ایک مسلسل جدوجہد بن گئی۔ خاندان اپنے گھروں کی تعمیر نو کی کوشش کرتے مگر اکثر بعد از جنگ کی سیاسی کشیدگیوں سے منقسم ہو جاتے۔ واپس آنے والے خود کو ایک منقسم جرمنی میں پاتے، ایک حصہ سوویت اثر میں اور دوسرا اتحادی افواج کے قبضے میں۔ زندہ بچ جانے والوں کی گواہیاں اس نئے تناظر کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی دشواریوں کو بیان کرتی ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں وہ خود کو مکمل طور پر بے جگہ محسوس کرتے تھے۔ ماضی کی بازگشت، اسٹالن گریڈ اور اس کے قیدیوں پر ایک غور و فکر۔ اسٹالن گریڈ کی جنگ دوسری عالمی جنگ کے سب سے ہولناک مارکوں میں سے ایک نے جرمن اور سوویت دونوں فوجیوں پر گہرے زخم چھوڑے۔ تیسری راش کے لیے اسٹالن گریڈ میں شکست اس کے زوال کی شروعات تھی، جبکہ سوویت یونین کے لیے یہ نازی جارحیت کے خلاف مزاحمت اور فتح کی علامت بنی۔ تاہم دونوں جانب انسانی قیمت بے پناہ تھی۔ جرمن قیدیوں کے لیے جنگ ان کی ہتھیار ڈالنے پر ختم نہ ہوئی، بہت سے معاملات میں وہیں سے ان کی نئی اذیت کا آغاز ہوا۔ ان کا قید کا تجربہ، جو بھوک، بیماریوں اور ظلم سے عبارت تھا، ان غیر انسانی حالات کو بے نقاب کرتا ہے جو جنگی قیدیوں کو برسوں تک برداشت کرنا پڑے۔ اسٹالن گریڈ اور دیگر سوویت حراستی کیمپوں میں جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ جنگ اور اخلاقیات کے درمیان فاصلہ واضح کرتا ہے۔ جنیوا کنونشن جیسے بین الاقوامی اصول جو قیدیوں کے ساتھ انسانی سلوک کو یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے تھے، دونوں فریقوں نے کئی مواقع پر نظر انداز کیے۔ اسٹالن گریڈ سے بچ جانے والوں کی گواہیاں انسانی جان کی اس بے قدری کو آشکار کرتی ہیں جو اس دور کے تنازعات کا خاصہ تھی۔ درحقیقت بعد میں منظر عام پر آنے والی سوویت خفیہ فائلیں ظاہر کرتی ہیں کہ نہ صرف قیدیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا گیا بلکہ کیمپوں کے حالات کو جان بوجھ کر غیر انسانی بنایا گیا۔ اسٹالن گریڈ کا اثر آج بھی باقی ہے کیونکہ یہ مرکہ اب بھی انسانی المیہ اور مزاحمت کی ایک علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک اور جنگی حالات میں اخلاقی رویوں پر جو تاریخی سبق ہمیں ملے ہیں، وہ آج کے ان حالات میں بھی گونجتے ہیں جہاں انسانی حقوق کی پاسداری عالمی تنازعات میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا، ان واقعات پر غور و فکر آج بھی ضروری ہے تاکہ ایسے ہولناک مظالم دوبارہ نہ دہرائے جائیں۔